अच्छा, लेकिन मुबशिर भाई, इसके अंदर मैं मेरा एक सवाल था, चलो इस पर तो जवाब हो गया कि जब हम अपने आप को मुतशक्किक कहते तो जाहिर से तो वो इंसान के बड़े और बुनियादी जो सवालात, तो माबाद तबियाती, उन पे इंसान है तो जिसको हम किसी अकली और तजर्बाती औजार या क्या करें वसाइल के जरिए साबित या रद्द नहीं कर सकते, तो वहाँ इंसान मुतशक्किक। लेकिन जो तारीख के वाकयात है तो उसमें मेरा ये सवाल था, लेकिन आपने काफी हद तक उससे बात कर ली कि उसमें तो बंदा मुतशक्किक नहीं रह सकता ना, मतलब वो तो तारीख के वाकयात छान फटक करके कोई ना कोई बंदा नतीजे तक पहुंच सकता है, और गो कि जी जी, उसको भी हम शक। नहीं कह सकते कि ये हतमी ही है। अभी तक की मेरी जी पूरी तहकीक से ये वाकई इस तरह है। जी, ठीक। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखें, एग्नोस्टिक और स्केप्टिक में थोड़ा फर्क है। एग्नोस्टिक ये है कि आप तसव्वुर खुदा के ऊपर शक का शिकार हूँ, खुदा पता नहीं है या नहीं है, और अगर कोई अजीम आसमानी ताकत है तो क्या उसने जी। अंबिया भेजे भी हैं कि नहीं भेजे, तो ये तो एग्नोस्टिज्म हो गया। लेकिन स्केप्टिक आप तारीख के बारे में भी हो सकते हैं कि तारीख के कई अच्छा। वर्जन हैं, और उन वर्जन्स के भी की भी परतें हैं। तो सही। देखिए, मैं उसमें भी स्केप्टिक हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास एक हतमी नतीजा है। मेरा जी। ख्याल है, और ये आज तक का ख्याल है, आज तक के मालूमात है। मैं ना यहाँ पे, ये जो यहाँ की यूनिवर्सिटियों में जो काम हो रहा है, करबला पे नहीं बल्कि इस्लाम पे, तो मैं उन बहुत से प्रोफेसरों से और बहुत से उनकी किताबों से वाकिफ़ हूँ। और मैं नई किताबें छपती हैं तो फौरन कोशिश करता हूँ हासिल करूँ कि देखूँ कोई नया एंगल आया है। तारीख तो नहीं हम्म। बदल सकती, वो तो वही है। लेकिन बिल्कुल। इंसान का शऊर बुलंद होता जा रहा है, काम बढ़ता जा रहा है। तो ये हो सकता है कि किसी नए प्रोफेसर ने किसी नई किताब में कोई नया नुक्ता बयान किया हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जो मेरे इल्म में अब तक ना हो, मैं वो किताब पुराना सोर्स ढूंढूं। तो आज तक का मेरा ये ख्याल है। लेकिन मैं उस पर, मुझे सही। 100% यकीन नहीं है, क्योंकि ये माजी की बातें, माजी की बिल्कुल है बातें, सही। हम 100% श्योर हम नहीं हो सकते। तो जो तारीख पूरी नहीं लिखी जाती हमेशा। देखें, मेरा तारीख में जिक्र नहीं रहेगा, ठीक है ना। आपका हो सकता है जिक्र है क्योंकि आप बड़ा काम कर रहे हैं। बड़े काम करने वालों की तारीख में जिक्र होते हैं, और उसमें बहुत सी रिवायात और बहुत सी चीजें, यानी हजारों लाखों लोग, करोड़ों यानी अरबों लोग पैदा हुए। मुसलमानों ने रसूल के दौर के 1 लाख लोगों का कहते हैं कि वो इसमें रजाल में, हालांकि वो सब झूठ और बकवास कहानी है। आशिफ साहब ने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन वो कहते हैं 1 लाख लोगों का उन्होंने शजरा डेटा मुरतब कर जमा लिया, किया, हाँ कौन अच्छा बिल्कुल। था कौन बुरा था और कौन झूठा और कौन सी, सब बकवास है। लेकिन चलें, 1 लाख लोग कर लिया, लेकिन वो सिर्फ 1 लाख लोग तो नहीं होंगे ना रसूल के दौर में, उस वक्त करोड़ों लोग होंगे। तो तारीख में तो चंद बिल्कुल। लोगों का जिक्र आप पाता है। तो हम्म। जितना हमारे पास आया है, हम उस, और जितना हम देख सकें उसमें से ही नतीजा अखज़ कर सकते हैं, सब कतई नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, वैसे भी अगर हम ये वाले मान लेते हैं जिसको अभी तक आप समझ रहे कि मुतालिए और गौर व फिक्र के बाद आपको लग रहा है कि यूं है, तो फिर उस सूरत में हमारे यहाँ जब इमाम के इस अक़दाम को बहुत जस्टिफाई करने या उसको साबित करने के लिए कि भाई ये देखो कितनी बड़ी कुर्बानी थी सब कुछ, तो उसमें जो यजीद की शख्सियत को इंतहाई करीह बनाया है, मतलब कि उन्होंने मुहर्रमात को भी हलाल कर दिया, उनके साथ जिना को भी वो कर दिया, शराब को जायज करार दिया, ना सिर्फ पीता तो और बाकी बहुत सी ऐसी चीजें। तो और अगर ये सब कुछ था, तो क्या इमाम की जिम्मेदारी इस तरह नहीं बनती कि वो जाहिर है उसके लिए अपनी जान दे दे, बस ठीक है। यानी वो बड़ी जिम्मेदारी थी ना कि दीन को बचाना। जी। तो ये आपको ये लगता है कि ये जो यजीद की शख्सियत को इस कदर बनाया गया, इसमें भी कुछ मुबालिगा है? अच्छा देखें, अब ये यहाँ पे अब यानी वो वाले सवाल शुरू हो गए जहाँ मैं फंसना शुरू हो जाऊंगा, और मेरा मजालिस में जाना मसला हो जाएगा, और मेरे शिया दोस्त मुझे पकड़ लेंगे। यानी अभी तक तो मैं थोड़ा बहुत बच बचा के या लिखने लिखाने में थोड़ा अवॉइड कर लेता हूँ। आप मुझ मेरे मुंह से वो कहलवाना चाह रहे हैं। देखें, अगर मैं एग्नोस्टिक हूँ, जो कि हूँ, जी। तो ये सिर्फ तसव्वुर खुदा की बात बज़ाहिर तो यहीं तक है। लेकिन फिर इससे आगे सवाल पैदा होते हैं जिन्हें मैं अवॉइड करता हूँ, कि जब मुझे खुदा पर, के वजूद पर, ना मुकम्मल ना होने पे यकीन है, ना होने पे यकीन है, यानी मुझे नहीं पता सही। वो है या नहीं है। तो अब ये सवाल के क्या मैं अंबिया पे यकीन रखता हूँ, तो ये हम्म। सवाल करने का मतलब है मुझसे खामखा के एक जवाब लेना, क्योंकि जब सही। मैं खुदा के बारे में शक का शिकार हूं, तो जब मैं उस पे किसी नतीजे पे पहुंच जाऊंगा जो कि मेरा ख्याल है कि इंसान के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम पूरी कायनात नहीं खंगाल सकते। तो फिर ये अंबिया हैं कि नहीं है, इल्हामी किताबें हैं कि नहीं है, ये सवाल सारे फिर मुझे फंसाने वाले फंदे हैं। इसी, अच्छा। लेकिन चले मैं जवाब देता हूँ ना कि नहीं, मैं किसी यजीद वाली शख्सियत पे तो चले। नहीं नहीं, मैं उस तरफ आता हूँ। तो इसका मतलब है कि क्या मैं इमाम मासूम अनल खता पे बिलीव रखता हूँ कि नहीं रखता। हम्म। देखिए, मैं मुजज़ात पे यकीन नहीं रखता। मैं इनफरादी बात कर रहा हूँ, ये मुकम्मल शियों की बात नहीं कर रहा। जी। जी। और लोग, मैं मुजज़ात पे यकीन नहीं रखता।
یعنی اسلامی نقطہ نظر سے بھی قرآن میں بھی لکھا ہے کہ رسول کے پاس کوئی معجزہ نہیں تھا، لیکن میں ایک ایگنوسٹک کی حیثیت سے، میں کسی ریشنلسٹ کی حیثیت سے کسی معجزے پہ یقین نہیں رکھتا، کوئی چیز خلاف فطرت نہیں ہوتی، میں نہیں مان، تو اس لیے میں بھی نہیں، یہ بھی نہیں مانتا کہ کوئی ایسا شخص یا ایسے اشخاص، ایسے افراد، ایسے خاندان تھے جن سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ بہت ہی باریک اور نازک والا مقام ہے، تو ایسے ہی، لیکن ظاہر ریشنلسٹ تو یہی سوچ، اس طرح ہی سوچتا ہے۔ ایسے ہی۔ اچھا، تو جب میں امام کے بارے میں ایسا سوچ سکتا ہوں تو یزید کہاں سے دھلا دھلایا پاک صاف اچھا قسم کا انسان نکلے گا؟ ہم، اور یہ تاریخ میں لکھا ہے، اب دیکھیں، اب ہم تو ہسٹری ہی سے دیکھیں گے نا۔ میں تو ممبر بالکل، پہ بیٹھ کے طالب جوہری بھی، میں ان کی خدمت میں حاضر دیتا تھا، ان کی مجلس ساری جا کے سنتا تھا، ان سے بڑی محبت کرتا تھا، اور وہ بھی مجھ سے شفقت کرتے تھے، لیکن وہ بھی جب ممبر پہ کوئی بات کہتے تھے نا، اور مجھے اس میں کچھ شک ابہام کچھ ہوتا تھا، مسئلہ ہوتا تھا، تو میں گھر آ کے کتاب دیکھتا تھا۔ کتاب سند ہوتی ہے، کسی کا کہنا سند نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یزید کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ، دیکھیں، اب امریکہ میں رہتا ہوں، یہاں پہ لوگ شراب گھر میں پیتے ہیں، اور باہر نکل کے مجھ سے صحیح معاملہ کر دیں۔ آج کے اخلاقیات میں گھر میں کوئی شراب پی کے باہر نکلے، آپ اسے برا آدمی نہیں کہتے، اسلامی نقطہ نظر سے آپ کہہ سکتے ہیں یزید نے شراب پی، برا آدمی تھا، اور الٹے سیدھے کام کرتا تھا، برا آدمی تھا۔ تو اب ہم اسلامی نقطہ نظر سے اگر دیکھیں نا، یزید نے برے کام کیے تھے، اس کا جو سب سے، یعنی کربلا کے علاوہ بھی کے بعد جو سب سے خوفناک اور برا کام تھا، وہ واقعہ ہررا ہے۔ آپ نے اس بارے میں اگر پڑھا ہے، اس نے کہا جا کے، اپنے فوج سے کہا جاؤ اور جا کے حملہ کرو مدینہ پہ، اور مدینہ رسول کا شہر ہے، اس بات کا خیال رکھیں، اور اس نے کہا وہاں جا کے ان سے 3 دن انہیں کہنا کہ وہ بیعت کریں یا جو بھی اس کا مطالبہ تھا پورا کریں، نہیں تو پھر وہاں کے لوگ تمہارے لیے مباح ہیں، یعنی آپ ریپ کریں، قتل کریں، مال لوٹیں، سب جائز ہے۔ یہ یزید کا حکم تھا، یہ سب کتابوں میں موجود ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ موجود ہے۔ شیعوں نے گھڑ لیا ہے، کیونکہ امام زین العابدین تو ان دنوں میں ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے مدینے سے باہر تشریف لے گئے تھے، تو یعنی امام شیعوں کا امام تو باہر ہے، تو وہ تو اس سے الگ ہو چکے ہیں، لیکن یہ یزید نے یہ کام کیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی شخصیت کے بارے میں جو بھی باتیں کی جاتی ہیں، اس میں سے چلیں 100% جو شیعہ کہتے ہیں وہ درست نہیں ہوں گی، یا 50% نہ کہیں، لیکن تھیں تو صحیح، مسائل تو تھے اس کے ساتھ، اس کا یہ ایک عورت کا بھی اگر ریپ کیا گیا اس کے کہنے پر، اس کے جائز کہنے پر، بالکل، تو پھر وہ قابل معافی نہیں ہے۔ صحیح، ایسے ہی۔ اچھا، اپنا وشی صاحب، یہاں پر جو ہمارے ہاں ظاہر سی بات، آپ نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑتے پڑھنے میں ماشاء اللہ سے، تو یہ جو محمود عباسی اور اس لوگ کے کچھ لوگوں نے دوسرا مقدمہ جو کھڑا کیا، تو اس کو آپ کس نظر سے، انہوں نے بھی تو وہی تاریخ انہی کتابوں کے حوالے وہی کچھ، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے، کوئی ہے یہ وزن علمی طور پر؟ یہ شیعہ بھی یہی کرتے ہیں، اور یہ محمود عباسی اور اس طرح کے لوگوں نے بھی، یہ چیری پکنگ کا کام ہے، تاریخ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد پھر یہ آپ کی یا تاریخ داں کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ جو سب لکھا ہوا ہے نا، اس میں سے آپ کیا چھاپتے ہیں۔ دیکھیں، میں بہت عرصے تک میں جرنلزم میں 25 سال جرنلزم کیا، اور اس میں سے 17 18 سال میں بلیٹن پروڈیوسر تھا، میرے پاس ایک دن میں 2000 اسٹوریز ہوتی تھیں، لیکن میرے پاس نا 20 چلانے کا بھی وقت نہیں ہوتا تھا، ایک بلیٹن میں 20 خبریں بھی نہیں چل پاتی تھیں، اور جب میں اخبار میں تھا تو اس سے بھی ہوتا تھا کہ 3 پیج ہمارے پاس ہوتے تھے، لیکن اسٹوریز ہزاروں ہیں، آپ نے چھاپنی تو زیادہ سے زیادہ، اس میں مجھے یاد ہے کہ 59 خبریں 3 پیجز میں چھپ جاتی ہیں، 58 ایسی ہوتی ہیں۔ تو نا یہی تاریخ کا معاملہ ہے کہ آپ کے سامنے تبری نے کہیں بھی نہیں کہا کہ جو میں نے جمع کر دیا ہے وہ سب حتمی ہے، اس نے کہا میرے پاس جو کچھ معلومات آ رہی ہے میں رکھ رہا ہوں یہاں پہ، اب آپ خود طے کر لیجیے گا۔ اتفاق سے بعض تفاسیر میں بھی ایسے ہی لکھا ہے، یعنی اہل تشیع کی تفاسیر میں بتا رہا ہوں، ان میں یہ لکھا ہوتا ہے شروع میں کہ ہمیں ایک موضوع پہ جتنی، یعنی اس آیات کے ساتھ کی جتنی اماموں کی روایات ملی ہم جمع کر رہے ہیں یہاں پہ، اب ہم اس میں متضاد بھی ہو سکتی ہیں، اور ہیں متضاد بہت سی جگہ پہ، تو یہ اب آپ پڑھنے والے کا کام ہے، یا اچھے تاریخ داں کا کام ہے، یا سلجھے ہوئے ایک مطالعہ کرنے والے شخص کا کام ہے کہ وہ اس میں سے کیا چیزیں لیتا ہے۔ کچھ لوگ مکھی کی طرح ہوتے ہیں جو گند پہ ہی بیٹھتے ہیں، محمود عباسی جیسے لوگ گندی پہ بیٹھے، انہوں نے ساری چیزیں خراب ہی دیکھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اچھی اچھی چیزیں ہی لے لیتے ہیں، بری چیز کرتے ہی نہیں ہیں، یعنی جیسے، اب میں خیر میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کچھ لوگ ہیں جو معروضی انداز میں چیزیں دیکھتے ہیں، جیسے مولانا مودودی نے کافی، جب خلافت اور ملوکیت لکھی اس میں کافی کچھ انہوں نے
پہلا پارٹ تو کافی انہوں نے یعنی عقیدت میں تھوڑا لکھ دیا ہے، لیکن دوسرا پارٹ جو ہے آدھی کتاب کے بعد، وہ انہوں نے معروضی انداز میں دیکھا ہے چیزوں کو. اس میں انہوں نے خلیفہ کا، جیسے تیسرے خلیفہ کا اس طرح تقدس نہیں رکھا جیسے یعنی کیوں سنیوں کو اعتراض ہوا اس کے اوپر، کہ انہوں نے اسے تاریخی طریقے سے دیکھا، تاریخی انداز میں دیکھا، ایک تاریخ داں کے طور پہ دیکھا. وہ ایک عقیدت مند سنی کے طور پہ انہوں نے نہیں لکھا. تو اسی لیے جو شیعہ عقیدت میں لکھ رہے ہیں اور سنی عقیدت میں لکھ رہے ہیں، پھر وہ چیری پکنگ ہے. وہ پسند کی چیزیں لے لیتے ہیں اور باقی چیزیں وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو میں نے وہ بھی پڑھی ہیں جو محمود عباسی نے لکھی ہیں دونوں حصے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جان بوجھ کے انہوں نے صحیح حرکتیں کی ہیں صحیح ایسی، صحیح ٹھیک. اپنا غبار اچھا نکالنے کے لیے. صحیح ویسے ضمنی بول ایک بات طالب علم کے طور پر، یہ جو ہم تبری اور ابن اسیر اور کیا نام ہے اس سے ابن ہشام یعقوبی وغیرہ کو دیکھتے ہو، تو میں یعنی ہمارے یہاں تو یہ نا کہ اجمی سازش والے تھے، انہوں نے پیغمبر کے حوالے سے بھی عجیب عجیب چیزیں ڈال دی، صحابہ کا بھی بڑا بدنبا. تو ایسا نہیں ہے ماشر بھائی، اس دور میں یہ لوگ اس طرح کی محققین ٹائپ نظر آتے ہیں جو آج یونیورسٹیوں میں مطالبہ ہے کہ بھائی آپ اپنی عقیدت اور محبت کو رکھو ایک طرف، جو بات سنی ہے یا جس طرح موجود اس کو ایسے بیان کرو. تو اس میں کئی روایت ایسی ہے جس سے پیغمبر کی بالکل عجیب سیرت داغدار ہو جاتی. سلمان اور انہوں نے کتاب جو لکھی وہ کہاں سے لکھی ہے؟ انہی چیزوں سے. تو یہ نہیں ہے جی. اس طرح، آپ کو بھی لگتا ہے یا نہیں ایسا؟ مطلب ٹھیک سلمان ہے وہ کو سب سلمان مسلمان تھے. نہیں، سلمان رشدی. سلمان رشدی رشدی نے جو کتاب لکھی ہے نا وہ تو ظاہر رشدی کا ہے تو مطلب ناول ہے، اس کو تو ہمیں اس میں نہیں شمار کرنا چاہیے. فکشن نہیں کو نہیں کبھی بھی. جی. نہیں فکشن ہے، لیکن اس کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی وہ تو روایات کے اندر اس طرح کی چیزیں موجود ہیں نا پیغمبر کے حوالے سے. آپ پر ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں. لیکن میں جی کہہ رہا ہوں دیکھیں کہ میں پھر مورخین. جی 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 درست آپ کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں فکشن میں کیا ہوتا ہے، کوئی حقیقت ہو بھی نا تو اسے ڈسٹارٹ کرنے کا آپ کو حق ہے. فکشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کہانی لکھ رہے ہیں، اسے کبھی بھی حقائق کے ساتھ ملا کے اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر بالکل درست بھی چیز ہے تو فکشن لکھنے والے کو یہ حق حاصل ہے، کیونکہ وہ اسے فکشن کہہ کے ہی پیش کر رہا ہے، اسے جی جی وہ حقائق جی کہہ کے تو پیش ہی نہیں کر رہا. تو اگر وہ اسے کچھ گھما پھرا لیتا ہے، اس میں اپنی مرضی کی چیزیں کر لیتا ہے، اگر وہ والا واقعہ نہیں بھی ہوا ہوتا جس وہ سورہ نجم والا، اگر نہیں بھی ہوتا اور رشدی نے گھڑ لیا ہوتا تب بھی وہ جائز تھا، کیونکہ وہ فکشن ہے. میں فکشن کے نقطہ میں یہ نہیں کہہ رہا اس نے اچھا کام کیا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ فکشن نگار کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی واقعے کو اپنی مرضی کے حساب سے پیش کر لے یا گھڑ لے. ہاں لیکن یہ درست ہے کہ تاریخ میں بہت سی الٹی الٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں. ایک بات تو یہ کہ میں حدیث کو، یہ کچھ دن پہلے یہ بات ہوئی ہے کہ حدیث کو بھی میں تاریخی سمجھتا ہوں، شاید غامدی صاحب نے یہ بات کی ہے جی کہ جی ہاں حدیث بالکل. جو ہے یہ سب تاریخ ہے. کیونکہ ہم رسول اللہ کے دور میں ان کے سامنے بیٹھ کے کیمرے سے اس طرح ریکارڈ نہیں کر لیا گیا تھا، کسی نے اس وقت لکھا بھی نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ منع کرتے تھے. یہ بھی تاریخ میں ہی پڑھا ہے ہم بات نے، میں یا جی حدیث جی میں یہ پڑھا ہے کہ بھی ہے. رسول اللہ خود منع کرتے تھے. اب پتہ نہیں یہ ایسا حدیث بھی ہی درست ہے کہ نہیں ہے. ہے. تو یہ لیکن دیکھیں حدیثوں پہ پھر بھی آپ نے اسماء اور رجال کے نام پہ، علم الرجال جو بھی آپ کہتے ہیں، اسے آپ نے ایک وہ نام نہاد ہی صحیح، لیکن آپ نے ایک علم گھڑ لیا اور لوگوں کی شجرے اس پہ کھنگالنے شروع کر دیے، اور ان کے بچپن سے لے کے جوانی تک معلوم کرنا شروع کر دیا، جھوٹ بولتا سچ بولتا، جو بھی یہ نام کا ہی صحیح لیکن کچھ ہے. لیکن تاریخ کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں یعنی سیرت میں بھی اتنی توجہ سے چیزوں کو، واقعات کو کھنگالا نہیں گیا جیسا نہیں حدیث میں. ایسا نہیں تو ایسا نہیں. سیرت میں بھی نہیں کھنگالا گیا، تو جو سیرت سے ہٹ کے تاریخ ہے اس میں بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل. تو تبری نے تو یہ لکھا بھی ہے صاف صاف کہ بھائی ایک چیز میں زیادہ واقعات ملے، اس نے بلکہ لکھا یعنی لکھا بھی ہے، لیکن یہ کیا بھی ہے کہ ایک واقعے کی اگر اسے 14 مختلف یعنی وہ ملے واقعات کسی نے بیان کیے، 14 بیانات موجود ہیں، اس نے 14 کے 14 ہی لکھ دیے ہیں. اس نے نہیں کہا کہ یہ والا درست تھا، اس نے کہا ہاں بھائی یہ متضاد ہیں، الگ الگ ہیں، یہ سب موجود ہیں. تو اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اسے چیک کریں کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یا تسلیم کریں یا مسترد کر دیں. لیکن اس وقت کے مورخین ہیں، آج ہم اس میں سے لکھی ہوئی بہت سی چیزیں پبلک میں بیان کریں تو آپ پہ گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ فلاں کا فتوا لگے گا. لیکن اس دور کے وہ کیسے دماغ تھے جنہوں نے یہ ساری گستاخی کی چیزیں لکھ نہیں. دی نا. مطلب میں تو جی اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ جی وہ. جی ایک تو یہ کہ دیکھیں میں چونکہ میں ریشنلسٹ ہوں نا، میں تقدس کو بھی نہیں مانتا. جیسے میں نے کہا جی معجزات کو نہیں مانتا، تو ظاہر ہے معجزات کا تعلق تقدس سے ہوتا ہے نا، میں تقدس کو نہیں مانتا. اور وہ اس دور کے لوگ بھی اس طرح تقدس کو نہیں یعنی تقدس نہیں تھا ان کے ذہن میں. ٹھیک ہے، یہ تقدس شاید مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان میں جب مسلمان آئے نا تو اس کے ہاں بعد، کیونکہ ہندوؤں کا ہے یہ طریقہ. میں ہندوؤں کی برائی نہیں صحیح. کر رہا، لیکن وہ ان کے ہاں ہاں نہیں نہیں جس طرح کا ان کا ماحول ہے، جس طرح کا ان کا مذہب ہے، اور جس طرح کا ان کا معاشرہ ہے،
مجھے لگتا ہے یہاں آ کے یہ تقدس بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے. ادھر صحیح ہے. سعودی عرب نام ہے اس وقت، تو حجاز تھا، تو وہاں پر اور پھر اور جہاں پہ اسلامی مملکت تھی وہاں پہ اس طرح تقدس نہیں تھا. آپ تو یہاں پہ آپ کسی صحابی کے خلاف بھی بات نہیں کر سکتے. یعنی منافق صحابی بھی اگر آپ کو پتا ہوگا نا، تو اور آپ کے پاس دلائل بھی ہوں گے اور تاریخ میں بھی لکھا ہوگا، تب بھی آپ نام نہیں لے سکتے، ورنہ آپ پہ توہین کا پرچہ کٹ جائے گا. بالکل. لیکن اس دور میں ایسا نہیں تھا. اگر تقدس ہوتا تو صحابہ آپس میں لڑائی نہ کر رہے ہوتے، جنگیں نہ کر رہے ہوتے. بالکل. اور بالکل. اس ایک آپ کے بہت ہی شاید اشرے مبشرہ والے صاحب بھی ہیں، جو رسول کے انتقال کے بعد علل اعلان کرتے تھے کہ میں عائشہ سے شادی کروں گا. تو تقدس ہوتا ہے یا ام المومنین سمجھتے تو اس طرح کی باتیں کرتے. یہ سب ہوں. باتیں پھر بعد کی پیدا ہوئی ہیں. تو جو شروع میں تاریخ لکھنے والے تھے نا، کچھ نے تو شرارت کی ہے. یعنی کچھ، اور میں بہت معذرت کے ساتھ، یہ اہل تشیع میں بھی ہے. اہل تشیع کی معتبر کتب حدیث میں بھی بعض ایسی چیزیں ہیں جنہیں پڑھ کے ہوں. میں دمبا خود رہ گیا کہ یار یہ لوگ کیسے لکھ رہے ہیں اس طرح. اور اہل سنت میں کافی زیادہ ہیں. انہوں نے بالکل شرارتاً بعض چیزیں شامل کی ہیں جن سے توہین کا پہلو نکلتا ہے. کچھ لوگوں نے سادہ لوہی میں لکھ دی ہیں چیزیں. کچھ لوگوں کو جیسا ملا انہیں منوان لکھ دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم صحافی تو صحیح. جب تک دو سورسز سے خبر نہ ملے ہم نہیں چھاپتے. یہ قاعدہ ہے. لیکن ان بعض لوگوں نے اپنی بیوقوفیوں میں بھی چیزیں شامل کی ہیں. اور بعض صحیح. جیسے کہتے ہیں بنو امیہ نے بہت سی حدیثیں ان کے دور میں گھڑی گئی ہیں. تو یہ کام ہوئے. تو اس لیے تھوڑے عقل کو ہاتھ مارنا چاہیے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں جس بالکل. سے اگر آپ کسی کا احترام کرتے ہیں، دیکھیں تقدس نہیں لیکن احترام تو آپ کو کرنا چاہیے نا. صحیح. آپ بعض بعض اہل تشیع تبرہ کرتے ہیں، اس میں حد سے گزر جاتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. آپ دیکھیں کسی عورت کی، میں یہاں اس وقت صورتحال بتا رہا ہوں، جدید اخلاقیات، ماڈرن اخلاقیات، آج کے دور کی اخلاقیات یہ ہے کہ ایک جسم فروش عورت بھی ہوگی، سیکس ورکر، آپ اس سے بھی بدتمیزی نہیں کر سکتے. آپ کو اس کا بھی احترام کرنا ہے. کجا یہ کہ دوسروں کی مقدس ہستی ہو. دوسروں کی کیا، ہماری بھی مقدس ہستی. میں تو مقدس نہیں، سوری، محترم کہنا چاہیے کہ محترم ہستی ہو، اور آپ اس کے بارے میں الٹے سیدھے کلمات کہیں تبرہ کے نام پہ اسے عبادت قرار دیں. یہ بالکل غلط ہے، جہالت ہے. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہیں پہ بھی. کوئی سی بھی کسی بھی اخلاقیات میں سے جائز نہیں سمجھا جائے. لیکن ان کے پاس تو مضبوط دلیل ہے نا اپنے حساب سے جو یہ کرتے ہیں. بالکل کمزور دلیل ہے. میں کوئی دلیل آپ دیں، میں بتاتا ہوں کتنی کمزور دلیل ہے. نہیں نہیں سب بھائی، اگر اگر کسی نے پیغمبر کی جگر گوشے کو پر ظلم ڈھایا ہے، بچہ گرایا ہے، دیوار گرا، دروازہ گرایا ہے، آگ لگائی ہے گھر کو، تو بھائی میں تو اس کا حق بجا نہیں ہوں اس پہ لعنت کرنے کے لیے نام لے کر. اگر ایسا ہوا ہے تو بالکل دیکھیں. آپ کسی یہی میں. کٹر سے کٹر شیعہ کے پاس جائیں، سنی کے پاس جائیں، عالم کے پاس جائیں، اور اس سے کہیں یہ واقعہ ہوتا، آپ صرف اسے ثابت کر دیں. میں دیکھتا ہوں کہ کیسے کوئی سنی اس کی مذمت نہیں کرتا. ہاں وہ بالکل جو کہتے ہیں یہی کہ کہہ رہا شیعہ کہتے ہیں کہ 12ویں امام آئیں گے اور آ کے فلاں آدمی کو قبر سے نکال ہوں. کے پھانسی دی جائے گی. میں کہتا ہوں کہ وہ تو 12ویں امام ہے. آج کے دور کے سخت کٹر سنی عالم بھی کہے گا میں کھود کے نکالتا ہوں اس کی قبر اور میں اسے لٹکاتا ہوں. ہاں. آپ جی. ثابت کر دیں. یعنی کون بی بی فاطمہ کے خلاف اس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ یہ سوچے. اگر وہ درست ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ غلط واقعہ بیان کیا جاتا ہے، وہ درست اگر درست ہے تو. میں نے سنا ہے جس طرف آپ کا اشارہ ہے، ان کے غلام نے یہ کام کیا تھا. انہوں نے خود ذاتی طور پہ نہیں کیا تھا، وہ گئے تھے، جا کے آواز لگائی ہوگی اور سب کچھ کیا تھا. میں نہیں، نے یہ غلام کو پڑھا انہوں ہے نے کہ حکم دیے نا. غلام کو حکم دیا. دروازہ کھولنے کا حکم نہیں دیا، میں اس نے میں لال. تو ہاں میں تو صرف مچھلی میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر سنی میں بھی کئی سنی دوستوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ بھائی اگر ان کو کچھ شخصیات سے تحفظات ہیں تو وہ یہ نہیں کہ ان کو نعوذ باللہ اسلام سے یا پیغمبر سے دشمنی ہے. ان کی دلیل یہ ہے. اچھا تو میں نے ایک سنی عالم کو نے کہا اگر آپ پہ یہ ثابت ہو جائے یہ اس طرح ہوا تو اس نے کہا میں سب سے پہلے لعنت بھیجوں گا. بالکل یعنی میں تو بالکل. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا، تو جو شیعہ ہے اس کے لیے تو ثابت ہے نا یہ. تو وہ تو حق بجانب ہے نا، نہیں اس نہیں، کو تو ہاں وہ تو ٹھیک ہے، اس دلیل کے لیے مز... ثابت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست. چلیں اگر آپ یہ سمجھتے بھی ہیں نا، حاشر صاحب کی بات مان لیں، یہ تھے کردار. ایک سنیوں کا حسین ہے، ایک شیعوں کا حسین ہے. آپ مان لیں کہ دو الگ الگ لوگ تھے. اگر کوئی محمود عباسی کہتا ہے یزید حق پر تھا، تو بھائی وہ اس کا یزید ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. ہم اس پہ، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم ایک اور یزید کو جانتے ہیں، ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. صحیح. ایک ابو بکر اور عمر اور عثمان وہ ہیں جو سنیوں کے ہیں، ایک وہ ہیں جو شیعوں کے ہیں. آپ ان کو الگ الگ شخصیات سمجھ لیں. دیکھیں ایک میں اور مثال دیتا ہوں. اہل سنت کہتے ہیں کہ بی بی ام کلثوم سے حضرت عمر کی شادی ہوئی. شیعہ کہتے ہیں نہیں، وہ ان کی شادی کبھی بھی حضرت عمر سے نہیں ہوئی، جو ہے امام حسین کی بیٹی تھی. اچھا آپ اگر ڈیٹس بھی دیکھیں نا کہ ان کی کیا عمر ہوگی،
यानी जब हजरत उमर ने कहते हैं कि बीबी फातिमा का रिश्ता मांगा, रसूल ने मना कर दिया। अब बीबी फातिमा की भी बेटी है, तो उमर का इतना बड़ा फर्क है एज का कि ये पॉसिबल नजर नहीं आता। लेकिन चलें, ये हो सकता है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा कुछ शिया बैकग्राउंड है। आप इसे, आप इसको छोड़ दें। आप इस तरह देखें कि एक एक सुन्नियों के हजरत उमर हैं, तो वो बीबी उम्मे कुलसूम को उनकी बेगम कहते हैं कि हज़रत बीबी, एक बीबी उम्मे कुलसूम है जो सुन्नियों की हैं, जो हज़रत उमर की बीवी हैं, और एक शियों की हैं जो कि जिन्होंने शादी नहीं की या जिनकी शादी किसी और से हुई। तो अब इन्हें दो अलग शख्सियत समझ लें। और ये अहले तशय्यो कहते भी हैं कि नहीं, वो दो अलग उम्मे कुलसूम थी, एक नाम की वजह से धोखा हो रहा है। तो इसी तरह आप, अगर आपको बहुत ही शौक है, तो आप कह दें कि भाई हमने एक नया किरदार क्रिएट किया, हम उस पर तबर्रा कर रहे हैं, ये वो सुन्नियों वाला नहीं है, वो अपने उनका हम एहतराम करते हैं। ठीक है। नहीं, बहरहाल ये तो मैंने एक जमीनी वो पूछा ना कि जाहिर सी बात है, जिस मुआशरे में इससे फसादात और वो होता हो, तो ये खुद भी फुकाहा कहता है अहवानुल बलियतैन है, यानी जो कम मुसीबत वाला उसको आप कबूल करें। तो भाई जी, आप अपनी निजी महफिल में उसमें आप जो भी कह रहे हैं, लेकिन अगर आप पब्लिक में कहे कि बहुत से खून खराब हो रहा है, तो फिर नहीं कहना चाहिए, वो एक अलग नहीं केस है। कहते। अच्छा, ये उम्मे बिल्कुल। कलसूम वाले में बशीर भाई जो थोड़ा बहुत मेरा मुताबिक, उसमें बहुत से शिया भी इसको मानते हैं, लेकिन वो इसको जुल्म के दलील पे लेते हैं कि उस हज़रत उमर ने जबरन उससे निकाह किया, और उस जबर की वजह से भी यहाँ पर उनका जुल्म साबित होता है। मतलब कुछ शियाओं के यहाँ ये भी मौकूफ है, यानी कंप्लीट शिया सब इसका रद्द नहीं करते हैं, क्योंकि वो शिया हदीस के या उनकी किताबों से भी ये चीज, तरह की रिवायतें मेरे ख्याल से आती है। जी जी, रिवायत तो उसूल काफी भी शायद है इस बारे में कि जी जी। अ, लेकिन अब ये आपके, मैंने कहा तो ना, आपके ऊपर इसीलिए निर्भर है कि हाँ आप क्या चीज बिल्कुल, मान लेते हैं, क्या नहीं ऐसा ही, मानते। ऐसा। यानी अभी तो हमारे यहाँ हजरत आयशा के 9 साल में निकाह वाले को अब चूंकि हजम नहीं हो रहे, तो उसके अंदर भी कोई 19 साल लेकर आ रहे, कोई 21 साबित कर रहे, कोई, हालांकि वो ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल मुस्तनद और एक ही बात थी, लेकिन अब उस पर काफी काम हुआ, किताबें लिखी गई। जी गामिदी साहब का भी है, अल्लामा परवेज का मौक़िफ़ है। इधर गुजरांवाले के एक आलिम ने उम्र आयशा, तहकीक उम्र आयशा के नाम से 2 जिल्दों में किताब भी लिखी। तो बहुत से लोग अब उस तरफ भी कि भाई ये कैसा हो सकता है 55 साल की उम्र और 9 साल, तो ये भी तो हजम वाली बात नहीं है ना, खैर। लेकिन अच्छा अठारह वैसे भी, भी अब जो, 18 भी ठीक नहीं है भाई। अब चल यानी 18 में। 55, और अब मैं 55, मैं भाई मैं भी 50 क्रॉस कर गया हूँ। मैं भी आज के दौर में, मैं आज की बात कर रहा हूँ, जरा उस दौर का जो भी हिसाब था, मैं 18 साल की लड़की को मैं अपनी, मैं बहुत मुश्किल है भाई ये अब ऐसी बात हाँ करना भी इस वक्त। बिल्कुल।